अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम हज़रात, हम सफ़र के आदाब पर आपसे लगातार 2 मरतबा गुफ्तगू किया, यानी 2 पार्ट हमने पेश किया। आज इसका तीसरा पार्ट है। देखें, सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है, अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफ़र में जब बंदा होता है तो उसकी दुआएं बहुत कबूल होती हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुसाफिर होता था तो हुज़ूर ने फरमाया कि 3 आदमियों की दुआएं रद्द नहीं होती हैं, उसमें से एक मुसाफिर है। तो सफ़र जब बंदा जहाँ से शुरू करता है और घर आने तक, मेरा अंदाज़ा है कि अगर सारी रवायतों को इकट्ठा किया जाए तो कम से कम 70 से 90 रवायतें हैं दुआएं की। अलग अलग मौके पर अलग अलग दुआएं हैं। आपको तो एक याद है वो वाली कि जब बैठे सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र, समझते सफ़र का पूरा मामला हल हो गया। तो ऐसा नहीं है, सफ़र में बहुत सी दुआएं हैं। मैं जो बयान कर रहा हूँ ये ज़रूरी नहीं है कि इसके अलावा दुआ मौजूद नहीं, उसके अलावा भी मौजूद है। हम उसमें से चंद बातें आपको कब कब दुआएं हैं वो बताने की फ़िक्र करते हैं, और जो छोटी दुआएं हैं वो बता भी देते हैं कि वो आप याद भी कर सकते हैं। वरना बेहतर ये है कि आप किसी मसनून दुआओं में से सफ़र की दुआएं अगर याद करना चाहते हैं तो याद करें। लेकिन ये बात याद रखें कि सफ़र में जो है वो मुसाफिर की दुआ अल्लाह ताला बहुत कबूल करता है। लिहाजा सफ़र में ज़िक्र व अस्कार ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। क्यों सफ़र में ज़िक्र व अस्कार की बात कही, उसके पीछे भी एक राज है। क्योंकि अगर बंदा तन्हा सफ़र कर रहा है तो शैतानी हमले होने के ज़्यादा चांसेस हैं। उस शैतान के हमले से बचने की शक्ल क्या है? ज़िक्र व अस्कार है कि जब बंदा ज़िक्र व अस्कार करेगा तो वो शैतान से क्या है, बच जाएगा। इसलिए भी ये ज़िक्र व अस्कार की बातें ज़्यादा कही गई हैं। तो मुसाफिर को जब बंदा रुखसत करने लगे, अब एक निकलने वाला है, एक उसको अलविदा, जिसको आप सी ऑफ कहते हैं, एक सी ऑफ कहने वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा निकल रहा है और उसको जो बंदे सी ऑफ कर रहे हैं, उसको अलविदा कह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो ये दुआ पढ़ें, अस्तौदिल्लाहु दीनक व अमानतक व ख़वातीम अमलिक। अबू दाऊद शरीफ की रवायत है कि हम तुमको हवाले करते हैं, अल्लाह के हवाले करते हैं, तुम्हारी अमानत के साथ अल्लाह आमाल तुम्हारे अच्छे हों। इस तरीके से दुआएं अगर इंसान करता है तो वो बंदा महफूज रहता है। यकीनी बात है, अल्लाह से दुआ की गई है, बंदा महफूज रहता है। घर वालों और रिश्तेदारों को अलविदा कहते हुए ये दुआएं, और भी एक आध दुआ मौजूद है कि उसमें यह है, अल्लाह ताला ये अल्लाह ताला की अमानत में आपको देते हैं और आपको अल्लाह ज़ाया न करे। इस तरह की भी दुआएं हैं। घर से जब बंदा खुद निकलने लगता है, आपने देखा होगा कि बाद लोग निकलते हैं, बाद रवायत है, हालांकि रवायत सही नहीं है, कि दरवाज़े के दोनों हिस्से पकड़ लेते हैं और पकड़ करके कुछ क्या करते हैं, दुआएं करते हैं। बहरहाल हदीस सही, लेकिन हमने जो कोशिश किया है सही हदीसों को आपके सामने पेश करने के लिए। तो घर से निकलते वक्त बंदे को जो है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन नज़िल्ला औ नज़िल्ला औ नज़लिम औ नुज़लम औ नजहल औ युजहल अलैना, ये दुआ पढ़नी चाहिए कि परवरदिगार आलम, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ और आप मुझे रास्ते में कहीं फिसलने से बचाइएगा। फिसलने से मुराद क्या है? क्योंकि सफ़र कर रहे हैं, कहीं भी शैतान हमारे ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। उससे हमारी हिफाजत कीजिएगा। हमारी कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमको गुमराही आ जाए, उससे हिफाजत कीजिएगा। ना हम किसी पर जुल्म करें, ना हम पर कोई जुल्म करे, ना हम जहालत की बातें करें, ना हम पर जहालत की जाए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल साहब, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, किस तरीके से दुआ करके निकलना चाहिए। जब सवारी पर बैठें, चाहे वो अपनी सवारी हो, चाहे सवारी आपके ताबे हो या आप सवारी के ताबे हों, सबसे पहले ये बिस्मिल्लाह कह के जो है वो बैठना चाहिए। और उसमें बाद लोग ये कहते हैं दाहिना पैर पहले रखना चाहिए, बायां। अगर वो चीज़ घोड़ा ओड़ा है, अब तो है नहीं घोड़ा वगैरह, तो बहरहाल ट्रेन में भी जो है चढ़ते वक्त आदमी दाहिना पैर पहले रख ले, लेकिन दाहिने पैर की कोई रवायत हमको मिली नहीं है सही। बहरहाल बाद लोगों ने ये लिखा है, वल्लाहु आलम। तो सबसे पहले चढ़ने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। 1 मरतबा, बाद लोगों ने कहा 3 मरतबा, बहरहाल कम से कम 1 मरतबा पढ़ना चाहिए। और पढ़ने के बाद फिर वो जो मशहूर दुआ है, सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा, ये दुआ जो है वो आखिर तक पढ़नी चाहिए। और पढ़ने के बाद 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें और 3 बार अल्लाहु अकबर कहें। यह अबू दाऊद शरीफ की रवायत है।
اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ بھی داؤد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، بے شک آپ کے علاوہ کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی دعا بعض کتابوں میں، اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہی دعا، بہرحال جو بھی دعا آپ کو یاد ہو جائے، جو بھی دعا آپ کرنا چاہیں، صحیح حدیثوں سے جو بھی ملتی ہیں آپ اس کو ضرور۔ ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے کے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ راستے میں کوئی ایسا منظر نہ آوے کہ جو ہم کو گھناؤنا لگے، جس سے ہم کو تکلیف ہو، اور کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آوے کہ جس کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہو۔ اس قسم کی بھی دعائیں مسلم شریف میں نقل ہیں۔ اسی طریقے سے سفر میں صبح ہو جائے، مطلب سفر چل رہا ہے اور صبح ہو جائے تو بھی اللہ کے رسول، مسلم شریف کی روایت ہے، تو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے کہ سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلاہ علینا ربنا صاحبنا وابدل علینا عائذا باللہ من النار۔ یہ دعا بھی جو ہے وہ صبح اگر کسی شہر میں ہو رہی ہے یا یہ کہیں پہنچ رہے ہیں، یعنی رات گزرنے کے بعد، اسی طریقے سے جب کہیں ارادہ کر لے کہ مجھے آج یہاں رک جانا ہے، 2-4 گھنٹے کے بعد پھر سفر کرنا ہے، تو مسلم شریف کی روایت ہے، اس کے لیے الگ سے دعائیں ہیں، تھوڑا لمبی دعا ہے، تو اس کو بھی بندہ جو ہے وہ کتابوں میں دیکھ سکتا ہے۔ جب جس بستی میں پہنچنا ہے، جہاں کا ارادہ ہے، جہاں کا مقصد لے کر کے بندہ نکلا ہے، اگر وہاں پر پہنچ گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بھی الگ سے دعا ہے کہ اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا، یہ لمبی دعا ہے، لہذا اس دعا کو بھی جو ہے بندہ پڑھ سکتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کسی بستی میں پہنچ جائیں تو 3 مرتبہ اللہم بارک لنا فیہا، کہ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بستی میں ہم پہنچے ہیں، اس کی برکتیں ہم کو نصیب فرما، اور اس کے بعد یہ دعا فرما اللہم ارزقنا جناہا وجنبنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو درمیان میں بہت سی دعائیں ہیں، اور ان سب، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں ہی دعا کریں، آپ کچھ بھی دعا نہیں یاد ہے تو آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، اس قسم کی دعائیں بھی پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے رہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ کافی ہے۔ اب جب بندہ وہاں سے گھر کا ارادہ کر لے کہ اب مجھے واپس آنا ہے، تو آداب کیا ہیں؟ تو اس میں آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، یہ کہنا چاہیے جب بندہ وہاں سے طے کر لے کہ میرا کام ہو گیا ہے اور مجھے نکلنا ہے۔ اسی طریقے سے نکلتے وقت اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ جاتے وقت شاید بتانا بھول گیا کہ جب آدمی ارادہ کرے گا سفر کا تو بھی سنت ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے، جب سفر ختم کر لے تو بھی اب ارادہ کر لیا کہ نکلنا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور نکلنے کے بعد جو دعائیں اس وقت بتائی گئیں، کیونکہ پھر آپ کا سفر ہو رہا ہے، تو جو سفر کی دعائیں ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا، جن لوگوں سے ملنا ہے، جس سے ودا ہو رہے ہیں، جو آپ کی دعائیں بتائیں، یہ دعائیں بھی جو ہے پڑھنا چاہیے۔ اور بخاری کی روایت بھی آپ کو بتایا میں نے کہ جب کام ختم ہو جائے تو مزید جو ہے وہاں پر رکنا نہیں چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ارادہ ہو جائے کہ مجھے اس شہر سے جانا ہے تو گھر والوں کے لیے کوئی تحفہ تحائف لینا بھی آداب میں ہے، کہ جیسے وہاں کی کوئی چیز مشہور ہے تو لے کر کے وہاں سے آئیں، جتنی بھی آپ کی طاقت ہے، یہ ضروری نہیں ہے لیکن سنت طریقہ، ویسے بھی سنت یہ ہے کہ جب آدمی باہر سے آئے، کہیں گھر میں یا کسی کے گھر جائے تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے۔ تو اس طریقے سے اگر وہاں کی کوئی مشہور چیز ہے، کیونکہ ہم یہ والا تو کام ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر، لیکن ہم نے سنت سمجھ کر کبھی نہیں کیا ہے، لہذا سنت سمجھ کر کیا جائے۔ دارقطنی کی یہ روایت ہے کہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آدمی گھر جب آئے تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آنے کی اطلاع دینا چاہیے، جس کے ہاں جا رہے ہیں وہاں بھی اطلاع ہونی چاہیے، اور جب ہم اپنے گھر آ رہے ہیں تو بھی کیا ہونا چاہیے، اطلاع ہونی چاہیے کہ میں جو ہے وہ آنے والا ہوں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے بہت سہولت دی ہے، موبائل ہے، یہ نہیں سرپرائز دیں گے، یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کیا کریں گے، سرپرائز دیں گے۔ یہ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا حارث بھائی، گھر جانے والے تھے، میں بولا بتایا نہیں، سرپرائز دیں گے۔ یہ سرپرائز دینا سنت نہیں ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بہت سے لوگ یہ چکر میں خاص کر باہر سے جب شوہر آتے ہیں تو بیوی کو کیا کریں گے، سرپرائز دیں گے، یہ سب شیطانی کام ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان کیا کہ اگر آپ آ ہی گئے ہیں اور اطلاع نہیں دیا ہے تو پہلے کسی سے کہلائیے کہ میں آ گیا ہوں، اور اس کے بعد فوراً کہلانے کے بعد نہیں داخل ہو جائیے گھر میں جا کر کہ میں نے بتا دیا، نہیں، آپ ٹائم دیں اس کو ایک، کیونکہ اگر وہ بیوی ہے، گندی ہے، کوئی اس کے اندر ناپاکی ہے تو ان چیزوں سے وہ صاف ہو جائے۔ آتے ہی شوہر 10 دن 15 دن کے بعد آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا موڈ خراب ہو جائے اور معاملہ بگڑ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سختی سے تاکید فرمائی کہ آدمی کو بتانا چاہیے، اور بتانے کے بعد اب جیسے گھر بعض لوگ دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، کھٹکھٹانا انفارمیشن ہے، اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ نے بتایا ہے کہ میں آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوں، اب کھٹکھٹا کر کے کھول کر اندر داخل ہو گئے، یہ میں نے تب تم سے کب کہا کہ اندر آ جاؤ؟ اجازت لینا الگ مسئلہ ہے، اطلاع دینا الگ مسئلہ ہے۔ اطلاع کو کیا سمجھ لیتے ہیں کہ اجازت ہے، وہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے گھر میں کہلا دیا، خاص کر بیوی ہیں، تو اس سے جب بیوی اور بھی الفاظ میں آئے ہیں، یہاں تک آیا ہے کہ بیوی پاک صاف ہو جائے، زیر ناف کے بال صاف کر لے، یہ بھی حدیث میں ذکر ہے۔ لہذا کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے میں 2-1 لوگوں کو جانتا ہوں کہ اس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے اور بیوی میں آگے تعلقات خراب ہو گئے۔ لہذا اس کا خیال رکھا جائے کہ اطلاع دی جائے گھر والوں کو، اور کوشش کیا جائے کہ رات میں نہ پہنچا جائے، اور اگر رات میں پہنچ جایا جائے تو پہلے سے اطلاع ہو۔ رات میں پہنچ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے، اگر رات میں پہنچ گئے، کیونکہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا، تو مسجد میں قیام کر لیتے تھے، کہلا دیتے تھے کہ میں آ گیا ہوں، انشاءاللہ صبح آئیں گے، اور رات میں یہاں، اسی لیے کہ وہ بیویاں اگر کچھ ایسا معاملہ ہے تو اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو مسافر جب وہاں سے آئے تو یہ بھی آداب سفر میں ہے کہ مسافر کا استقبال کیا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے کوئی آدمی آ رہا ہے، لوگ ریلوے اسٹیشن پر لینے جا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ چوچلے بازی ہے۔ یہ چوچلے بازی نہیں، یہ سنت طریقہ ہے کہ جب جو بھی آپ کی طاقت ہے آپ اس لحاظ سے اس کا استقبال کریں۔ 1 آدمی جا سکتے ہیں، 2 آدمی جا سکتے ہیں، کیونکہ آنے والے کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اسلام کا ایک بڑا کام لوگوں کے دل کو خوش کرنا ہے۔ ایک بڑی پالیسی ہے اسلام کی کہ لوگوں کے دل کو خوش کریں، تو یہ خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے، لہذا استقبال کرنا چاہیے، اور جو جس اسٹینڈرڈ کا ہو اس اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ مطلب وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آٹو سے لانا بہتر ہے، آپ آٹو سے لے آئیے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا آدمی ہے، اس کو کار سے لانا چاہیے، تو کار کا انتظام کریں اگر آپ کی طاقت ہے تو۔ بہرحال اپنے اسٹینڈرڈ اور اس کا اسٹینڈرڈ دونوں کو سامنے رکھ کر کے کیا کرنا چاہیے کہ آدمی کو استقبال کرنا چاہیے۔ اور یہ سب تو سنتیں ہم نے ایک دم چھوڑ رکھی ہیں۔ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے کہ مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں جیسے جاتے وقت نکلتے وقت نماز ہے وہ گھر میں ہے، لیکن یہ نماز مسجد میں پڑھنا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے تو پہلے مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے، پھر کہلا دیتے تھے، اور اس کے بعد بھی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ پہلے آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا چاہتے تھے، اپنی صاحب دادی کو، کہ پہلے ان سے ملاقات کرتے تھے، اور جاتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سب سے پہلے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملاقات کر کے جاتے تھے، کیونکہ ان کو بہت چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طریقے سے جو ہے مسجد میں رکنا چاہیے۔ اب جب آپ ملاقات ہو گئی جس کے گھر، جیسے ہم اپنے گھر میں پہنچے، آپ دیکھیں کہ آپ عید کے موقع پر غیر محرم سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہاتھ ملاتے کس سے نہیں ہیں؟ بیوی سے نہیں ملاتے، اور بیوی ہی محرم ہے، اس سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ بقیہ سب سے، چاچا کے لڑکے سے، ماما کے لڑکے سے، خالہ کے لڑکے سے سب سے ہاتھ ملا رہے، بیوی سے ہاتھ نہیں ملا رہے۔ یا ایسے ہی گھر سے ہم نکلنے لگے مثال کے طور پر، تو اب عورتیں ہیں گھر میں، تو جو بھی محرم ہیں آپ ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے۔ ایک غیرو سے سب سے ملائیں گے، جس سے ملانا چاہیے اس سے نہیں ملاتے۔ عجیب و غریب ہمارا جو ہے وہ معاملہ ہے، سب چیز سنت کے خلاف ہمارا مزاج جو ہے ڈیولپ ہوا ہے۔ تو جب آپ پہنچے تو جو گھر میں لوگ ہیں آپ ان سے ملاقات کریں۔ دوست احباب ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معانقہ کیا جائے، ان کے معانقہ بھی کیا جائے۔ اب کرونا کے ڈر سے نہ کریں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن معانقہ کرنا سنت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو شاید کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اہم سفر سے آتے تھے تو لوگوں کی دعوت بھی کرتے تھے۔ جیسے لمبے سفر سے آئے، کسی اس سے کیا کہتے ہیں آپ کے کوئی جہاد وغیرہ سے آئے، اور خاص کر جیت ہی کر آئے الحمدللہ ساری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی توفیق ہوتی تھی، مطلب جو آپ کے قدرت میں تھا، طاقت میں تھا،
لوگوں کی دعوت کرتے تھے. میں بھی الحمدللہ کرتا ہوں. یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا پیسہ اڑا رہے ہیں, لیکن میں بھی کرتا ہوں الحمدللہ. اسی طریقے سے 2-3 باتیں اور ختم کرتے ہیں, 15 منٹ ہو گئے ہیں. سفر میں چند چیزیں منع ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے, یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. نمبر 2, سواری پر زیادہ بوجھ نہیں لادنا چاہیے. کیا کرتے ہیں آپ کار میں, مطلب کار پہ 3 کا ہے, کچھ نہیں ہوتا جی 5 آدمی بیٹھ جاؤ, یہ سنت کے خلاف ہے. اس کی کیپیسٹی دیکھیں. یہاں پہ تو اتنا لاد دیتے ہیں کہ اگر یورپ میں جا کر تم بتاؤ ہماری گاڑی میں 22 آدمی بیٹھ جاتے ہیں تو بولے گا اس سے بڑا جھٹا کوئی نہیں ہے. اور کئی مرتبہ ایسے کیس ہوئے کہ جج کے سامنے پولیس والے نے کہہ دیا کہ 18 آدمی 22 آدمی بیٹھے تھے. اس نے ڈرائیور نے کہا سر یہ بٹھا دیں 22 آدمی, دیکھیں اس میں گاڑی میں بیٹھ سکتے ہیں, اور وہ ہار گیا کیس, اور اس نے 22 نہیں 25 بٹھا رکھے ہیں. ڈیلی یہ سب ہوتا ہے. تو سواری کے لیے گرچہ وہاں پر حدیث بیان کی گئی گھوڑے کے لیے, اونٹ کے لیے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اس پر بھی لاگو ہوتی ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ سواری جو ہے نا اتنا ہی آپ بوجھ لا دیں جتنا اس پہ کیا ہے, اس کی کیپیسٹی ہے. آپ کا انشورنس بنا ہوا ہے 7 آدمی کا, بیٹھے کتنے ہیں 9 آدمی. غلط ہے قانونی لحاظ سے, قانونی لحاظ سے بھی غلط ہے. گاڑی کے خراب ہونے کے بھی چانسز ہیں, گاڑی پر لوڈ بھی زیادہ ہے, یا اوپر بہت سامان لاد دیا گیا. یہ ساری چیزیں کیا ہے, سنت کے خلاف ہیں. آپ اپنی ضرورت کے مطابق سامان رکھیں, کوشش کریں کہ اتنے ہی لوگوں کو لے کے جائیں جتنا آپ کی گاڑی کے اندر کیا ہے کیپیسٹی ہے. اسی طریقے سے منع یہ ہے جیسا بتایا میں نے کہ رات میں بغیر اطلاع کے نہیں آنا چاہیے. بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے عورتوں کا. اب تو یہ سب چیزیں ہم بتاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ اسٹوری ہے, افسانہ ہے. حالانکہ یہ جتنے حادثات پیش ہوتے ہیں, کئی مرتبہ ہوا کہ میں جانتا ہوں ہمارے گھر کے لوگ غیر محرم اکیلے سفر کر رہے تھے. فلائٹ کیا ہو گئی, 3 مرتبہ فلائٹ جو ہے نا وہ موسم کی وجہ سے نہیں اتر پائی. اب ان کی جان نکل گئی کہ کیا ہوگا, کیوں, محرم کوئی ساتھ پہ نہیں ہے. لہذا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں اس کے پیچھے بڑا راز ہوتا ہے, بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں, ہم کبھی نہیں سمجھ پاتے ہیں. حادثہ پیش نہیں آتا, حادثہ ڈیلی نہیں آتا کبھی بھائی. انسیڈنٹ ہیپنڈ ونس ان اے ٹائم, اور وہ ایک مرتبہ جب حادثہ ہوتا ہے تو ہمارے سارے کیا ہوتے ہیں, حالات ہمارے خراب جاتے ہیں. لہذا آپ یہ توقع نہیں رکھیں کہ حادثات ڈیلی پیش آتے ہیں, حادثات کبھی کبھی پیش آتے. تو بغیر محرم کے سفر کرنا بھی منع ہے, اور غیر محرم سے سفر کرنا اس سے زیادہ منع ہے. مطلب آپ جا رہے ہیں, ایک ایسی عورت کے ساتھ جا رہے ہیں جو آپ اور وہ ہیں, کیوں, کیونکہ تیسرا اس میں شیطان ہے. تیسرا شیطان ہے. نہایت خطرناک سفر ہے جو غیر محرم کو لے کر کے چلا جا رہا ہے, اور خاص کر اگر 40 سے نیچے دونوں ہیں تو بہت خطرناک چیز ہے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ بھی منع ہے سفر میں, جیسا میں نے بتایا کہ اگر گروپ ہے تو الگ الگ نہیں ٹھہرا جائے. کوشش کریں سب لوگ کیا ہیں ایک ساتھ ٹھہریں, سمجھے نہیں. ایک کمرے میں مثال کے طور پر ہوٹل ہی میں ٹھہرنا ہے, اب تو بہت کم ہوتا ہے ریگستان میں ہوٹل میں ٹھہرنا ہے. وہ چاہتا ہے پکنک والا کہ ہم اگر ٹھہرے گا بھی تو اپنے دوست کے ساتھ ٹھہرے گا, تیسرے کو نہیں لے گا. وہی تیسرا اس کو گناہ سے بچاتا ہے جس کو وہ نہیں لینا چاہ رہا ہے. اس تیسرے کو ضرور ٹھہرانا چاہیے, اس کو اکیلے تو ٹھہرنا نہیں چاہیے. اب اگر آپ نے کہا نہیں بھائی اتنا خرچہ نہیں ہو سکتا ایک کو ٹھہرانا, تو ایک کو کس کو ٹھہرائے گا, جو اس کا دوست ہوگا. تیسرا آدمی جو اس کو گناہ سے روک سکتا تھا اس کو ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں, حالانکہ وہ تیسرا آدمی ہونا بہت ضروری ہے. لہذا اس طریقے سے یہ آداب تھے, اس کی آخری قسط تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.